फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट या इदारा और फौज, पर एफडीआई का फौज से क्या लेना देना? आपने एसआईएफसी का नाम सुना है? एसआईएफसी यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। इसका काम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी को पाकिस्तान लाना और ऐसा करने के लिए फेडरल और सूबाई स्टेक होल्डर्स के साथ काम करना है। सुनने में कोई ऐसा इदारा लगता है जिससे मुल्क को, इकोनॉमी को फायदा ही होगा, राइट? वेल, इन प्रैक्टिस ऐसा लगता है कि एसआईएफसी के तहत अब इकोनॉमी के अहम सेक्टर्स की फैसला साजी यानी डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली फौज के हाथों में चली गई है। एसआईएफसी के 5 मेन टारगेट एरियाज हैं, जिनमें ज़राअत और सयाहत भी शामिल हैं। उन तमाम सेक्टर्स में जहां एसआईएफसी इन्वॉल्व्ड है, एक एक प्राइवेट कंपनी रजिस्टर की गई है। इन कंपनीज की सरबराही रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स कर रहे हैं। इनफैक्ट एसआईएफसी के सरबराहान की लिस्ट में वजीर आजम के साथ साथ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नाम भी शामिल है। बीबीसी की तहकीक से पता चला है कि एसआईएफसी के तहत बनाई जाने वाली ये कंपनीज ऑन द ग्राउंड इन सेक्टर्स में काम करने वालों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं और मकामी लोग इनसे खुश नहीं हैं। पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तान को टूरिज्म सिखाया है, हमारे हुंजा वालों ने पाकिस्तान को टूरिज्म सिखाया, तो वो हमें क्या टूरिज्म सिखाएगा? इसके अलावा इस बात के कोई क्लियर शवाहिद नहीं हैं कि एसआईएफसी के क़याम के बाद पिछले 2 साल में इस इदारे की वजह से पाकिस्तान में कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है। इस बारे में फौज का मौक़िफ़ और जवाब भी प्रोग्राम में शामिल है। आज सरबीन में हम आपको गिलगित बल्तिस्तान ले चलेंगे, जहां एसआईएफसी के तहत सयाहत का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, और सिंध, जहां एसआईएफसी के ज़राअत के प्रोजेक्ट की वजह से पानी का मसला बना हुआ है। इन इलाकों में हमारे रिपोर्टर्स के जरिए हम 2 बुनियादी इश्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। क्या एसआईएफसी की वजह से सिविलियन मामलात के लिए सिविलियन इदारों की तरफ से फैसला साजी की स्पेस मजीद कम हो रही है, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स का पाकिस्तान पर किस तरह का लॉन्ग टर्म असर पड़ सकता है? आप अगर एसआईएफसी की वेबसाइट पर जाएं तो खुद इस इदारे के मुताबिक इसका मकसद काफी सिंपल सा लगता है। पाकिस्तान में मस्बत सरमायाकारी को हमवार करने के मकसद से और पेचीदा बिजनेस प्रोसेसेस और जरूरत से ज्यादा ताखीर से बचने के लिए एक डायनामिक सिंगल विंडो ऑपरेट करना, यानी एक ऐसा इदारा जहां एक ही जगह इन्वेस्टर्स के सारे मसले हल किए जा सकें। हमने प्रोग्राम के आगाज में ज़राअत और सयाहत के सेक्टर्स की बात की। इन 2 सेक्टर्स के अलावा एसआईएफसी लाइफ स्टॉक, आईटी और टेलीकॉम, कानकनी और मादनियात, तवानाई और इंडस्ट्री के सेक्टर्स में भी इन्वॉल्व है। कुछ माह पहले जब प्लानिंग, डेवलपमेंट और स्पेशल इनिशिएटिव्स के वजीर एहसन इकबाल से हमारी बात हुई थी, तो एसआईएफसी के बारे में उनके काफी मस्बत तासुरात थे। वर्टिकल सतह पे वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक मेज़ पर बैठी हैं और हॉरिजॉन्टल सतह पे हुकूमत की तमाम वजारतें और सिविल और मिलिट्री इदारे एक मेज़ पर बैठे हैं। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिससे कि हमारे बाहर के सरमायाकारों को बहुत एतमाद हुआ है। इसी गुफ्तगू में उन्होंने हमें बताया था कि 4 ममालिक ने एसआईएफसी के तहत $27 अरब इन्वेस्टमेंट का अहद किया है। अहद और प्लेजेस अपनी जगह, हमने इस प्रोग्राम से पहले जब एहसन इकबाल से दोबारा बात करने की कोशिश की कि एसआईएफसी की वजह से अब तक कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, तो हमें कोई क्लियर जवाब नहीं मिला। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक पिछले साल जुलाई से दिसंबर तक पाकिस्तान में होने वाली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 20% इजाफा हुआ है। हुकूमत का दावा है कि इस इजाफे में एसआईएफसी का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन इस बारे में वाज़ेह फिगर्स और डेटा दस्तयाब नहीं है। देखिए, वैसे तो इन प्रिंसिपल एक ऐसा इदारा जो मुल्क में फॉरेन सरमायाकारी को हमवार करने की, उसे इनकरेज करने की कोशिश करे, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है? एक मुल्क में जहाँ पे जमहूरी निज़ाम होता है और ख़ासतौर पे एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम होता है, वहाँ पे जो एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो काबीना होती है। लेकिन जब आप एक अलग से एक एपेक्स बॉडी बनाए, जैसे एसआईएफसी बनी है, तो उससे कन्फ्यूजन फैलेगी। जाहिर सी बात है कि क्योंकि सवाल ये बनता है कि फिर फैसले कौन करेगा मुल्क में अहम। तो आप एक ऐसा इदारा बना रहे हैं जिसका आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, और उनमें ऐसे अफसरान डाल रहे हैं जो अनइलेक्टेड हैं और जिनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो गवर्नेंस के मामलात को देखें। ये एक ऐसा इदारा है जिसकी कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि इनका बजट क्या है, इसमें कितने अफसरान काम करते हैं। नेशनल असेंबली में पिछले महीने उमर अयूब साहब ने भी ये सवाल पूछा
اور وہاں پہ بتایا گیا کہ کوئی 36 سرونگ فوجی افسران ہیں جو اس وقت SIFC میں کام کر رہے ہیں. اگر آپ فورن انویسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک ون سٹاپ شاپ سا ان کے لیے بن گیا ہے جہاں ان کو پتہ ہے کہ ان کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ ایک ہی جگہ حل ہو جائیں گے؟ ون سٹاپ شاپ جو ہے یہ سویلین ادارے کیوں نہیں بنا سکتے تھے؟ یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو ہی شامل کر کے کیوں بننا ضروری تھا؟ اب جیسے میں نے کہا کہ ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. اگر آپ ملک میں ایک انویسٹر ہیں, اگر آپ پیسے لے کے آ رہے ہیں تو آپ کدھر جائیں؟ آپ SIFC کے پاس جا کے فیصلے کروائیں گے یا آپ کابینہ اور وزیر اعظم کے پاس جا کے فیصلے کرائیں گے؟ دوسری طرف اس کی حمایت کرنے والے کہتے ہیں کہ اس طرح کے منصوبوں یا پروجیکٹس میں فوج کا رول نہایت ہی اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک فوج ہی ملک کی بیوروکریسی اور ریڈ ٹیپ کا مقابلہ کرنے اور آپس کے ان چھوٹے موٹے جھگڑوں کو سیٹل کرنے کا کام کر سکتی ہے جن کی وجہ سے پاکستان کا ایکسپورٹ اور ٹورزم سیکٹر ترقی کرنے میں ناکام رہا ہے. ساتھ ساتھ فوج ہی فورن انویسٹمنٹ کو ملک میں لانے کا کام بھی کر سکتی ہے. تو یعنی SIFC کے ساتھ ایک مسئلہ تو فوج کی انوالومنٹ اور اس کی وجہ سے اکاؤنٹیبلٹی اور شفافیت کی بظاہر کمی ہے، لیکن ان مسائل کے علاوہ ایسے بنیادی مسائل بھی ہیں جن کا ڈائریکٹ اثر ان سیکٹرز میں کام کرنے والے عام لوگوں پر پڑ رہا ہے. آئیں پہلے زراعت پر نظر ڈالتے ہیں. آپ کی نظر سے گرین پاکستان انیشیٹو کی اصطلاح گزری ہے. یہ منصوبہ SIFC کے تحت لانچ کیا گیا ہے. ہمارے ساتھی ریاض سہیل اس پروجیکٹ، اس کے اثرات اور اس کے بارے میں پائے جانے والے تحفظات کو کور کرتے رہے ہیں اور اس سلسلے میں حال ہی میں سندھ کے سانگھڑ علاقے سے لوٹے ہیں. تو ریاض، یہ جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے یہ ہے کیا؟ جی عالیہ، یہ SIFC کا اہم کمپوننٹ ہے اور اس کے ذریعے جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ 40 لاکھ ایکڑ سے زائد زمین جو ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے اور یہ زمین وہ زمین ہے جو غیر آباد ہے اور اس کو آباد کیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ بڑی کمپنیاں جو کارپوریٹ فارمنگ میں یقین رکھتی ہیں وہ اس کے ذریعے جو آگے آئیں اور اس میں جو ہے انویسٹمنٹ کریں. اور سب سے زیادہ جو زمین دی جا رہی ہے وہ چولستان میں دی جا رہی ہیں. تو یہ جو گرین پاکستان انیشیٹو کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا ریاض، اس میں ایشوز کیا ہیں؟ جی عالیہ، یہ زمینیں بیسیکلی جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کو دی جا رہی ہیں اور خاص طور پر جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. جو پاکستان میں زراعت کا انداز ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کاشتکار کے ساتھ جو کسان ہوتا ہے وہ برابر کا پارٹنر ہوتا ہے. اس پورے سسٹم میں ایک تو وہ جو کسان ہے وہ لا تعلق ہو جائے گا. دوسرا، یہ جس طریقے سے زمینیں دی جا رہی ہیں اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. یہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ کون جو اس کے اہلیت رکھتا ہے اور کون اہلیت نہیں رکھتا. آپ نے چولستان کا ذکر کیا، چولستان میں زمینیں دی جا رہی ہیں. سندھ میں جو ہم نے پروٹیسٹ حالیہ دنوں میں دیکھے ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ جی، چولستان میں جیسا میں نے بتایا کہ صحرائی علاقہ ہے، وہاں پہ کوئی نہری سسٹم نہیں ہے. تو چولستان میں جو ایک نہر بنائی جا رہی ہے جس کے ذریعے لاکھوں ایکڑ زمین کو آباد کیا جائے گا. تو سندھ میں جو لوگ ہیں وہ اس پر احتجاج کر رہے ہیں کہ سندھ میں پانی کا فقدان ہے. یہاں پر جو احتجاج ہوئے ان میں ہم نے کچھ مظاہرین سے بات کی اور یہ جاننے کی بھی کوشش کی کہ آخر ان کے کیا اعتراضات ہیں. سندھ میں پہلے ہی پانی نہیں ہے، سندھ میں پہلے ہی قحط کا ماحول چل رہا ہے. وہ زمینیں جو ہے وہ عسکری اداروں کی ہے جن کو آباد کرنے کے لیے سندھ سے بقایا جو بھی پانی ہمیں حصے کا مل رہا ہے، جو کہ نہیں مل رہا، اس سے بھی مزید 6 کینال نکال کے وہ سندھی لوگوں کی جینوسائیڈ کر رہے ہیں. اس زمین کو آباؤ جان سے ہم نے اس نے آباد کیا، سیراب کیا. یہ پراپرٹی ہماری ہے، یہ سندھ کی پراپرٹی ہے. اسی کی زمین، اسی کے پانی کے اوپر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے پوچھتے نہیں. تو ریاض، یہ جو پروٹیسٹ ہے جن کی آپ نے بات کی یہ شہروں میں ہو رہے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا. آپ نے جو دیہی علاقے ہیں وہاں کسانوں سے جا کے بات کی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، اس وقت بھی سندھ میں کئی جو ضلع ہیں وہاں پہ کاشتکار یہ شکایت کر رہے ہیں کہ وہاں پر ان کے پاس پانی دستیاب نہیں ہے. ہم صرف جو ضلع سانگڑ کے جو ایک تحصیل ہے جھول، وہاں پر کچھ کاشتکاروں سے ملے. یہ کریلے کی فصل ہے، یہ دیکھو پانی نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ گئی ہے اور اس کی یہ جو بیل ہے یہ بھی کسی کام کی نہیں ہے. بہت بڑا نقصان ہے، اس میں بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے اور اس میں تقریباً 4-5 لاکھ روپے کا ایک ایکڑ کے اوپر فی ایکڑ کے حساب سے نقصان ہے. آپ اندازہ کریں زمینداروں کو، آبادگاروں کو اور یہاں جو بیچارے ہاری ہیں ان کے آمدنی نہیں ہوگی تو ان کا کیا حال ہوگا.
ریاض ایسا بھی لگتا ہے نا کہ جو مسئلے ہیں یہ صرف انڈیویجول کاشتکاروں تک ہی محدود نہیں ہیں، جو سندھ کی حکومت ہے وہ بھی کوئی خاص خوش تو نظر نہیں آ رہی۔ جی بالکل، سندھ حکومت نے اس پانی کی شدید جو کمی ہے اس کا بھی اظہار کیا ہے، اور 2 روز پہلے ہی ایک وارننگ جاری کی گئی ہے جس کے مطابق سندھ کے 19 اضلاع میں جو ہے ڈراؤٹ کی سچویشن بتائی گئی ہے۔ تو سندھ نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر پانی کا جو سسٹم میں ہی پانی موجود نہیں ہے تو ایکسٹرا کینال نکال کر پانی کہاں سے لایا جائے گا۔ تو اس بارے میں ہماری جو ہے صوبائی وزیر اریگیشن ہے جام خان شورو، ان سے بھی بات ہوئی۔ مینلی جو سندھ گورنمنٹ کا اعتراض ہے وہ اعتراض ہے تھل کے اوپر اور چولستان کے اوپر اور جلال پور کے اوپر۔ پنجاب کو 55 MF کے قریب پانی دونوں سیزنز میں ملا ہوا ہے، ربی اور خریف میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پانی 15 سے 20% کم ملا ہے، ہمیں اپنا پانی پورا نہیں ملا۔ تو اگر سسٹم میں پانی اویلیبل پورا نہیں ہے تو نئی کمان ایریا ہم کس طرح بنا سکتے ہیں؟ اس طرح کی فارمنگ پریکٹسز کی وجہ سے پانی کا مسئلہ بن رہا ہے اور اس سے لوگ امپیکٹ ہو رہے ہیں، یہ تو واضح ہے، لیکن اس میں اور بھی کئی مسائل ہیں جن کی ماہرین نشاندہی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت انہوں نے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنائی ہے، اس کا نام ہے گرین کوآپریٹ انیشیٹو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، جس میں اسٹیبلشمنٹ کے کافی زیادہ شیئرز ہیں، میجورٹی شیئر ہولڈنگ ہے۔ SIFC نے تقریباً کوئی 50 لاکھ ایکڑ زمین آئیڈینٹیفائی کی ہے پورے پاکستان میں، اور یہ سرکاری زمین ہے، یہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو دی جائیں گی، اور جو یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے پھر یہ آگے سے لیز آؤٹ کرے گی۔ اور یہ میرے خیال سے ایک بڑا عجیب سا اور میں تو کہوں گی پرابلمٹک سچویشن ہے کہ آپ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو کیوں سرکاری زمین دے رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں ہے، یہ پروفٹ شیئرنگ بھی کی جا رہی ہے ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے ساتھ۔ اب اس کی جو تفصیلات ہیں اور ڈیٹیلز ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت نہیں ہیں کیونکہ ہمیں اس کی ڈیٹیلز نہیں دی جا رہی۔ یہ تو تھی بات زراعت کی، آئیں اب سیاحت یعنی ٹورزم کی بات کرتے ہیں۔ ایگریکلچر کے گرین پاکستان انیشیٹو کی ہی طرح سیاحت میں گرین ٹورزم کو SIFC کے تحت لانچ کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھی اعظم خان نے اس پر خاصی تحقیق کی ہے اور اس سلسلے میں گلگت بلتستان میں لوگوں سے مل کر ان سے بات بھی کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہی بتائیں کہ یہ جو گرین ٹورزم ہے یہ ہے کیا؟ عالیہ، بنیادی مقصد گرین ٹورزم کا یہی ہے جو حکام نے ہمیں بتایا ہے کہ ہائی اینڈ جو ٹورزم ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ جائزہ لیا کہ پاکستان میں انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے، فرینڈلی نہیں ہے، اور یہاں پہ اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں، اس طرح کے ہوٹلز نہیں ہیں، 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹلز ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو باہر سے اگر جب سرمایہ کار آئیں گے، سرمایہ کار کمپنیز آئیں گی تو ان کو اکوموڈیٹ کرنا اور پھر جو پاکستان کی اچھی سائٹس ہیں ان کو دکھانا۔ انہوں نے پھر اس مقصد کے تحت کوئی 38 کے قریب جو سائٹس ہیں 4 صوبوں میں سے ان کو چنا گیا اور جن کے اوپر انہوں نے کام کیا۔ یہ عام ٹورسٹ کے لیے نہیں ہے جس طرح عام ہم کسی طور پہ کسی جگہ ٹورزم کرنے کے لیے جاتے ہیں، بلکہ یہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹورزم ہے۔ تو اعظم، آپ حال ہی میں گلگت بلتستان سے واپس آئے ہیں، وہاں آپ کے لوگوں سے بات ہوئی ہے۔ اگر حکومت ٹورزم کے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کی، ڈیولپ کرنے کی بات کر رہی ہے تو اس سے تو وہاں لوکل آبادی کو بھی فائدہ ہوگا نا، ان کو پرابلم کیوں ہے؟ کمیونٹی میں کنسرن کیوں ہے، احتجاج ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کمپنی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو بنیادی طور پہ ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ اس کے اوپر کوئی زیادہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی، مقامی جو آبادی ہے اس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ تو ہم نے ان سے بات بھی کی ہے، آئیے جانتے ہیں کہ وہاں کے مقامی لوگ کیا کہتے ہیں۔ اب گلگت بلتستان کے تمام بڑے بڑے ہوٹلس جو ہے نا پنجاب سے آئے ہوئے مطلب سرمایہ داروں کے پاس ہے۔ عام نوجوانوں کے لیے جو بے روزگار ہے، جو اپنے علاقے میں کوئی بزنس ٹورزم سے ریلیٹڈ یا ایگریکلچر سے ریلیٹڈ کرنا چاہتے ہیں، ان پہ کٹ لگایا گیا۔ یہاں 23 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، یہاں سگنل نہیں آ رہا ہے۔ ہم تو ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یار آپ ہمیں سگنل دے دیں، ہمیں 4G دے دیں، ہمیں بجلی دے دیں، گلگت کا تو روڈ کا محفوظ بنائے، پے کے کرایوں میں کمی کر دے تو یہاں ٹورزم کو فروغ مل سکتی ہے۔ ہمارے زمین پر قبضہ کرنے کے لیے، ہمارے تعمیرات پر قبضہ کرنے کی سازش ہے۔ اس بارے میں وہاں کسی آفیشل سے آپ کی بات ہوئی، گرین ٹورزم کے کسی آفیشل سے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے گرین ٹورزم کے حکام سے بھی بات کی ہے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جو کچھ وقت جب ہم اس کو ڈیلیور کریں گے تو پھر لوگوں کے کنسرن بھی ختم ہوں گے، ان کو ہم روزگار بھی دیں گے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ وہ جگہ ہیں، وہ سائٹس ہیں کہ جو پہلے سے ایک طرح سے ابنڈن کی ہوئی تھی، ان کے اوپر کام نہیں ہو رہا تھا، وہاں پہ ٹورزم نہیں ہو رہا تھا، وہاں پہ ٹورسٹ آ کے رہ نہیں رہے تھے، اور جو ہوٹلز اور موٹلز اور ریزارٹس ہیں
وہ اس لائق نہیں تھے کہ وہاں پہ جا کے کوئی ٹورسٹ جا کے قیام کر سکے، اور خاص طور پہ وہ ٹورسٹ جو کہ باہر سے یعنی بیرونی ملک سے آتے ہیں. اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ہم کمائیں گے اس سے وہ فوج کو نہیں جائے گا، بلکہ اس کا 20% مقامی آبادی کی ڈیولپمنٹ پر ہوگا اور 35% ہم صوبوں کو لوٹا دیں گے جو ہمیں اس سے پروفٹ ملے گا. تو جب میں نے اس حوالے سے گرین ٹوریزم کے MD سے بات کی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ہم تمام پروونسز انکلوڈنگ GB ہم ان کے پاس گئے اور ہم نے ان کو اپرچونیٹیز دیں کہ جی جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ ہم سے اس پہ نیگوشیٹ کریں. تو یہ تو لوکلز کے لیے ایک اپرچونیٹی ہے. اس وقت GB کے اندر صرف 291 بندہ امپلائی ہوا ہے. انیشلی جو مجھے محسوس ہوا کہ اس طرح کا امپریشن دیا گیا ہے کہ ہم شاید کمپٹیشن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی ہمارا جو رول ہے وہ فیسیلیٹیشن کے، اور فیسیلیٹیشن کے رول میں جہاں پر ہم گیپ سمجھتے ہیں اس کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی اور کو امپاور کرنا ہے تو کسی اور کو امپاور کریں. ویل بی ہیپی کہ ٹورزم کی پروموشن ہو. ہمارا جو مشن ہے اس میں ہم 3-4 چیزیں جو ہم نے رکھی ہوئی ہیں، ون از دی ٹورسٹ پروموشن، اور دوسرا جو ہے اس میں نیشنل ایکسچیکر کو فائدہ ہو. FDI ہمارے پاس ہے، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ لے کے چلیں ہم اس کو. تو جو یہ بار بار SIFC اور اس کے ساتھ جڑے مسائل میں فوج کا ذکر آ رہا ہے، اس بارے میں خود فوج کیا کہتی ہے؟ ہم نے فوج کا موقف جاننے کے لیے ISPR سے رابطہ کیا اور ان سے اس بارے میں سوال کیا. ہمیں اب تک ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے، لیکن آرمی چیف ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ معاشی استحکام اور امن و امان کے لیے شروع کیے جانے والے حکومتی منصوبوں کو سپورٹ کرنے کے لیے فوج پرعزم ہے، اور ملک کی معیشت میں اپنا اجتماعی رول ادا کرنا ان کی معاشرتی ذمہ داری ہے. یعنی فوج تو یہی کہتی ہے کہ اس کی انوالومنٹ کا مقصد صرف ملک کی بھلائی ہے، کہ فوج کی موجودگی سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، ریڈ ٹیپ کا مقابلہ، فورن انویسٹرز کے لیے گارنٹیز، یہ سب ملک کی مدد کرتا ہے. انفیکٹ حکومت کا موقف بھی کچھ ایسا ہی ہے. تو اس موقف میں مسئلہ کیا ہے؟ SIFC بنانے سے میرے خیال سے اب آپ نے ایک ہائیبرڈ نظام جو ہے اس کو فارملائز کر دیا ہے. آپ نے آفیشلی اسٹیبلشمنٹ کو ایک رول دے دیا ہے آن دا ٹیبل، اور اس کو لیگلائز کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ آئیں، آ کے بیٹھیں اور یہ سارے فیصلے کریں. پہلے ہوتا تھا ریٹائرڈ فوجی افسران ہوتے تھے اکثر ہمارے اداروں میں. اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرونگ جو ہے فوجی افسران وہ آپ کے کہیں اداروں میں، آپ نادرا لے لیں، آپ اور بھی بہت سے اداروں میں لے لیں، بڑا اوپنلی اب ان کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے اور ان اداروں کا جو کنٹرول ہے ان کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے. پروگرام کے آغاز میں ہم نے جو سوال پوچھا تھا کہ کیا SIFC کی وجہ سے سویلین معاملات کے لیے سویلین اداروں کی طرف سے فیصلہ سازی کی سپیس مزید کم ہو رہی ہے، اس کا جواب واضح ہے. ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ سازی کے عمل میں اس ادارے کے افسران سویلین منسٹریز سے ایک لیول اوپر ہیں. دیکھیں، پاکستان کی اکانومی کو درپیش چیلنجز واضح ہیں، اور ایسے میں حکومت کی طرف سے بیرونی سرمایہ کاری کو بڑھانے، اسے ہموار کرنے کی کوشش بالکل سمجھ میں آتی ہے. دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور کسی بھی ملک میں فورن انویسٹمنٹ بڑھانے کی ایک شرط سیاسی استحکام اور اداروں میں انویسٹر کانفیڈنس ہوتی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ فنکشننگ ڈیموکریسیز میں یہ کام سویلین قیادت میں قائم سویلین اداروں کے تحت کیا جاتا ہے. یہ کہنا کہ پاکستان میں یہ کام صرف فوج ہی کر سکتی ہے جمہوری نظام کے فیلئر کا اعتراف نہیں تو اور کیا ہے.